बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे जी पीटीआई इस्तीफ़ा केस के ऊपर, जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा है कि बयान हल्फी जो है वो पिटिशनर्स दे दें कि वो पार्लियामेंट के बॉयकॉट की पार्टी पॉलिसी को नहीं मानते हैं। इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जी गुफ्तगू होगी इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के हवाले से, जिसकी तारीख जो है वो अब एक पहेली बन चुकी है। एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि वो तारीख नहीं बताएंगे और इमरान खान साहब के करीब तरीन लोग भी इस तारीख से ना वाकिफ नजर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की तैयारियां भी पूरी हैं। एक हफ्ते तक जो है वो वफाकी दारुल हुकूमत को सील करने की तैयारी हो चुकी है। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में बात होगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के खिताब के हवाले से, जो कहते हैं कि ऑडियो लीक्स का हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये साजिश कहाँ से हुई, इसके ताने बाने जो है वो इमरान खान साहब से मिल चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक, खैरियत से हैं? जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने लगता है कि कुछ मुश्किल में डाल दिया है ये पीटीआई के जो पिटिशनर्स हैं, इनको केस को एक ख़ास जानिब जो है वो उसका रुख मोड़ दिया। मेरे ख्याल में बड़ी इट्स क्वाइट लॉजिकल जो उनकी बात है। देखें, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का एक रवैया है बाकायदा पार्लियामेंट के हवाले से। पहले भी एक पिटीशन आई थी, आपको याद होगा, तो वो पार्लियामेंट की सुपरमेसी के बहुत कायल हैं, बिलीव करते हैं इसमें। और उन्होंने पिछली दफ़ा भी यही कहा था और अब भी उन्होंने बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि पार्लियामेंट की बहुत बेतौकीरी हो चुकी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। आप ये बयान हल्फी जमा करें, जैसा आपने बताया अभी, कि आप पार्लियामेंट को तस्लीम करते हैं, आप पार्लियामेंट को मानते हैं, और ये कि आप अपनी पार्टी की जो बाइकआउट की पॉलिसी है उस पर अमल नहीं करेंगे और पार्लियामेंट में जाके बैठेंगे। इसके साथ जो एक और बात उन्होंने कही वो ये है कि जनाब, आप इस वक्त भी पार्लियामेंट के बाहर बैठे हुए हैं, बावजूद इसके कि मेजॉरिटी के इस्तीफे मंजूर नहीं हुए हैं। वो क्यों नहीं बैठ रहे जाके वहाँ पार्लियामेंट में, अगर आप इतने ही बेकरार हैं अपने इस्तीफ़ों के ना कबूल किए जाने के बारे में? तो ये रवैया जो है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मेरे ख्याल से बहुत पॉजिटिव और जमहूरियत की स्पिरिट के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। और ये इस तरीके से अगर ये कोशिश के पार्लियामेंट के मसाइल को आप कोर्ट में लेके आएँ, उस पर इस तरह के स्नब्स अगर होते रहे तो ये रविश भी मेरे ख्याल से शायद रुक जाएगी कि जो मामला आप पार्लियामेंट में हल नहीं कर सकते, आप बाइकआउट पे हैं, आप कुट्टी पे हैं, आप बात नहीं करना चाहते, या पार्टी आपकी मर्जी की हुकूमत नहीं है, तो ये जो अदालतों में घसीटा जाता था मामलों को, इसकी हौसला शिकनी होगी। मुझे इसके बारे में कोई शुबा नहीं। अच्छा बुखारी साहब, उन्होंने ना अदालत के ऊपर जो एक इमेज बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता, जितना सियासी मामलात को अदालतों में घसीटा जा रहा है, उस पर भी बात की। उन्होंने कहा कि इस तरह से अदालत का इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब होता है अगर हर सियासी मामले को जो है वो अदालत में घसीटा जाएगा, और ये लेटली हमने देखा भी है। नहीं, ये तो इसमें कोई शुबा नहीं है। ख़ास तौर से जस्टिस अतर मिनल्ला के बारे में तो मैंने शुरू में भी कहा, मैं कैटेगोरिकली आपको बता रहा हूँ कि उनका रवैया इस हवाले से बहुत पॉजिटिव है। और उन्होंने पीटीआई की जो जितनी भी पिटिशन्स आई हैं उसके ऊपर अक्सर अपने रिमार्क्स में ये कम्युनिकेट करने की कोशिश की है कि सियासतदानों को चाहिए कि वो सियासी मसले अदालतों में घसीटने की बजाय पार्लियामेंट की छत के नीचे हल करें। ये मेरे ख्याल से बहुत पॉजिटिव रवैया है। और मैंने जैसा कहा कि अगर ये रवैया हमारे आला अदलिया के जजेस का हो जाए तो यकीनी तौर पर पार्लियामेंट को बेतौकीर होने से भी बचाया जा सकता है, और पाकिस्तान की जो सुप्रीमेसी, जो सिविल सुप्रीमेसी की बात हम करते हैं वो ख्वाब भी शिमर। अच्छा, 5 दिन का टाइम मिला है बुखारी साहब, अब होना क्या है ये बताएं मुझे कि करेंगे क्या? आप तो मुश्किल में फंस गए ना। कौन सा 5 दिन के टाइम की बात कर रहे हैं आप? मैं ये जो जज साहब ने दिया है वो ये कह रहे हैं कि जी आपके पास 5 दिन का टाइम है, सोचें आप ये बयान हल्फी जमा कराने के लिए तैयार हैं कि हम पार्टी देखिए, अली जफर साहब जो उनके वकील हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी न किसी तरह से वो चीफ जस्टिस साहब को घेर ले। वो ना सिर्फ ये कि उनके घेरे में नहीं आए हैं, बल्कि उन्होंने उनको, जैसा आपने कहा बिल्कुल दुरुस्त है, कि 5 दिन के अंदर आप सोच लें। हम ना तो स्पीकर को कोई हिदायत जारी करने जा रहे हैं क्योंकि हमारा काम नहीं है, और ना ही हम उनको नोटिस करेंगे आपकी इस पिटीशन पर। आप मुलतवी कराना चाहते हैं तो मैं मुलतवी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 5 दिन का आपके पास टाइम है। आप वापस आए 5 दिन में और हमें लिख के दें वो जो उन्होंने कहा है ना कि हल्फिया बयान दें, उसको आप वो बयान लेके आएँ और हमें यकीन दिलाएं। उन्होंने कहा कि अपने कंडक्ट से साबित करें कि आप इस पार्लियामेंट को मानते हैं। अब देखना ये है, जहाँ मैं सवाल पूछना चाहता हूँ पीटीआई के लोगों से, कि जब अदालत की तरफ से ये रवैया अख्तियार किया गया है तो आपके पास क्या जवाज़ है पार्लियामेंट का बाइकआउट करने का, या पार्लियामेंट में इस तरह से इस्तीफ़े दे के? देखें ना, दोहरा मेयार है। एक तरफ इस्तीफे देते हुए कि अगर आप फुटेज देखें तो वी के निशान बना बना के वो हफ में शाह महमूद कुरैशी साहब भी कह रहे हैं हम इस्तीफे दे रहे हैं, हम इस्तीफे दे रहे हैं।
اتنے بڑے بڑے بمانگے دوہل آپ نے نعرے لگائے, اب آپ واپس آنے کے لیے راستے ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن بڑی زیادتی کی بات ہے نا. دیکھیں بخاری صاحب, ایک ووٹر کی حیثیت سے دل بڑا دکھی ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں اس چیز کو زیوم کر لوں کہ میں پی ٹی آئی کی ووٹر ہوں اور میں نے ان لوگوں میں سے کسی ایک کو, میرے حلقے سے ان کا تعلق تھا اور میں نے ان کو ووٹ دیا, تو میرے کچھ سوالات آپ یہ بھی ایزیوم کرنے جا رہی ہیں کہ میں پی ٹی آئی کا ایم این اے ہوں. میں واقعی اس طرف آ رہی ہوں. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اگر میں ایزیوم کر لوں کہ میں ایک ووٹر ہوں اور میں نے اس حلقے سے جن سے ان کا تعلق ہے, ان ایم این ایز میں سے کسی ایک کا, وہی ایم این اے اب آگ بن جائیں اور میرے ذہن میں جو کچھ سوالات ہیں ان کے جواب دے دیں, تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. اب دیکھیں نا کتنی زیادتی کی بات ہے. بخاری صاحب, آپ ایم این اے بن چکے ہیں, آپ تیار ہیں؟ مخمصے میں ڈال دیا آپ نے مجھے. مخمصے میں نہیں ڈال دی, میرے پاس آپ کے سوالوں کا جواب بنیادی طور پہ تو ہے نہیں. عوام کی بات کرنی ہے نا, تو یقیناً میں اس چیز کو, اس کرب کو سمجھ رہی ہوں کہ جن ایم این ایز کا تعلق جن حلقوں کے ساتھ ہے, یہ تمام ایم این ایز جو اس وقت باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا تعلق جن حلقوں کے ساتھ ہے, وہاں پہ عوام بڑے کرب کسی سچویشن میں ہوں گے کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا اپنے مسائل حل کرنے کے لیے, اور آپ کو کہا جی کہ آپ جائیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ہماری آواز بنے, آواز اٹھائیں. وہ اتنے عرصے سے باہر بیٹھے ہوئے, تو وہ تو بڑی ذہنی اذیت میں مبتلا ہوں گے. اگر آپ ایک پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں, اسی حلقے سے آپ کا تعلق ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیے, جس کی میں ووٹر ہوں, تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ میرا کیا قصور ہے بھی, میں نے آپ کو ووٹ دے کر اتنی بڑی غلطی کیا کر لی, اور اب اگر میرے حلقے میں کچھ مسائل ہیں, سڑکیں نہیں بن رہی, اسکولوں کا مسئلہ, اسپتالوں کا مسئلہ ہے, تو میں پھر کہاں پر جاؤں, بتائیے جی. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو بمشکل بڑی کوشش کے ساتھ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ آپ پی ٹی آئی کے ووٹر ہیں, اور آپ مجھ سے جینوئنلی یہ سوال پوچھ رہے ہیں. اس کا جواب دینے میں مجھے کافی, میں گڑبڑایا ہوا ہوں کہ میں آپ کو کیا جواب دوں, لیکن میں کوشش کرتا ہوں. دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ آپ نے ہمیں ووٹ دے کے بھیجا, بنیادی طور پر آپ کا مقصد یہی تھا کہ میں آپ کے علاقے کام کراؤں گا, آپ کی زندگی کو آسان بناؤں گا. لیکن میں نا جن کاموں میں الجھا رہا ہوں, مجھے ان کاموں کے لیے, جس کے لیے آپ نے مجھے ووٹ دیا تھا, اس کی فرصت نہیں ملی. میں نے تو انہی کے لیے ووٹ دیا تھا آپ کو. میں عرض کروں آپ سے, دیکھیں نا, پہلی بات تو یہ ہے کہ 2014 سے ہم شروع کرتے ہیں نا بات. 2014 میں میرے لیڈر نے کہا کہ باہر بیٹھ کے دھرنا دے دیں. صحیح ہے, ہم نے دھرنا دے دیا. اس دن ہم وہاں بیٹھ کے گلا پاڑتے رہے. بڑے بڑے امپورٹنٹ کام ہونے تھے جو اس دھرنے کی وجہ سے نہیں ہو سکے. چائنا کا جو صدر تھا, اس نے آنا تھا, اس کی وزٹ جو ہے وہ کینسل ہو گئی. اور مگر دوسری بات یہ ہے کہ دھرنا جب ختم ہوا, اس کے بعد ہم نے جا کے اپنی تنخواہیں بھی لے لی, اپنی مراعات بھی لے لی. وہ ایک دوسری بات ہے, وہ آپ تک ویسے میں پہنچانا نہیں چاہتا. اب جو ہو رہا ہے وہ یہ کہ اس پارلیمنٹ کو, جس کی بنیاد پر آپ نے 4 سال تک حکومت کی ہے, ہم نے, میں نے کی حیثیت سے بول رہا ہوں, تو دیکھیں, ایک تو ہمیں چور چور, ڈاکو ڈاکو, ڈاکو ڈاکو, چور چور, اس کے ترانے سے ہی فرصت نہیں ملی. ہمارا لیڈر چونکہ یہ ترانہ بجا رہا تھا, اس کا بیانیہ تھا یہ, لہذا ہم نے بھی وہی کیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کام کرنے کے لیے سنجیدہ بھی اگر تھے, تو ہماری لیڈرشپ نے ہمیں اور کاموں سے لگائے رکھا. یہ میں نے پہلے تو آپ کو چور چور والا بتا دیا, پھر یہ سائفر والا ڈرامہ بھی اتنے عرصے. تو مانیے نا جناب کہ پھر عوامی مفادات سے زیادہ ضروری تھے آپ کے لیے سیاسی مفادات. دیکھیے, بات یہ ہے کہ ایم این اے کی حیثیت سے میرے میں اتنی مجال نہیں ہے کہ خان صاحب کے سامنے بیٹھ کے میں ان کی کسی بات پر ان سے سوال پوچھ سکوں. یہ پتہ نہیں آپ کون سی دنیا میں رہتی ہیں جو اس طرح کے سوال مجھ سے پوچھ رہی ہیں. وہ بولنے دیتے اپنے سامنے. میں نے تو آپ کو ووٹ دیا تھا, پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے آپ کھڑے ہوئے, میری بڑی امیدیں تھیں آپ سے. میں نے کہا نا کہ ہم اس سے زیادہ امپورٹنٹ کام کر رہے تھے. بھائی, یہ عوام الناس کدھر سے آ گئے بیچ میں. یہ والی ریاست مدینہ کا حکم مانے ہم, کہ آپ کا ووٹرز کا مانے, مجھے تو یہی سمجھ میں نہیں آتی. ہم لگے ہوئے ہیں اس کو ریاست مدینہ بنانے کے لیے, آپ کیا نہیں ہمارے مسئلے حل کریں. ایک عام آدمی کا اتنا نقصان ہو رہا ہے جناب. آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, بنیادی حقوق سلب ہو رہے ہیں, بجلی نہیں ہے, گیس کے ریٹس, اب آپ سردیاں آ رہی ہیں, گیس بھی نہیں ملنی ہے, اور آپ اور ضروری کام کریں. اور کیا ضروری کام ہوتے ہیں کہ ایم این اے کے ذمہ, اور کیا کام ہوتا ہے. دیکھیں نا, پھر وہی آپ بحث میں الجھ رہی ہیں میرے ساتھ. ابھی ہم نے قبضہ کرنا ہے اسلام آباد کے اوپر جا کے. آپ دیکھیں ہمارے کتنے بڑے بڑے کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں. ابھی ہم اپنے لیڈر کی بات پہ بیک کہہ کے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جا کے اسلام آباد پہ قابض ہو جائیں. چندے جمع ہو رہے ہیں, ہر ضلع سے 6-6 ہزار بندہ لانے کی بات کی جا رہی ہے. یہ تھوڑے کام ہیں. یہ آپ کا خیال ہے کہ چٹکی بجانے سے ہو جائیں گے؟ یہ ان چیزوں میں ہمیں لگائے رکھا ہے. گزارش ہے آپ سے کہ ہم غریب عوام جو ہیں وہ آپ سے یہ التجا کر رہے ہیں کہ آپ جب تک پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھیں گے تو ہمارے مسئلے کون پہنچائے گا وہاں تک. کچھ تو خیال کریں. یہ ہے کہ میں نے آپ ناراض ہو کے باہر بیٹھ گئے خان صاحب کے کہنے پہ, تو یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے نا. مطلب دیکھیں, میں پھر اب اگلے الیکشن کا انتظار کیا جائے, اور پھر اگلے الیکشن میں اگر پھر آپ کی حکومت نہیں بنتی تو پھر کیا ہوگا. پھر تو ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا جناب کہ اس بار آپ کو ووٹ بھی دیا جائے یا نہیں. میں مجبور نہیں ہوں آپ کے یہ الٹے سیدھے سوالوں کے جواب دینے کا. میں نے تو اپنے لیڈر کی بات سنی ہے.
آپ کو پتہ ہے وہ والی ریاست مدینہ جو وہ کہے گا میں نے تو وہی کرنا ہے. ابھی ہمیں آپ اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے, پھر بعد میں آپ کے حقوق کی بات ہو جناب جائے اس گی. بار پھر ہم بھی سوچیں گے کہ آپ کو ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا, کیونکہ ہم بھی مجبور تو نہیں ہے نا کہ آپ ہی کو ووٹ دینا ہے. ہم نے 24 ویسے تو ہماری تعداد 22 کروڑ ہے, لیکن بقول میرے لیڈر کے 24 کروڑ عوام اس کے ساتھ ہیں. آپ کے ووٹ سے کیا فرق پڑتا ہے مجھے آپ بتائیے, نہ دینا آپ اگلی دفعہ ووٹ میں. نہیں, ایک ووٹ کی بات نہیں ہو رہی, یہ جتنے سارے ایم این ایز باہر بیٹھے ہوئے ان کے نیچے کتنی عوام جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے. قصہ مختصر, ہم وہی کریں گے جو ہمارا لیڈر ہمیں کہے گا, چاہے وہ ہمیں جہنم میں جھونکے, چاہے وہ جو مرضی کرے. بھائی آپ ووٹ نہ دینا ہمیں, ہم نے اپنے لیڈر کی بات ماننی ہے, ختم ہوگی بات. تو مجھے تو پھر اس بات کے اوپر شک ہے کہ یہ جو آپ کال دے رہے ہیں, یہ جو اسلام آباد پہ قبضہ کرنے جا رہے ہیں, پھر آپ کے ساتھ لوگوں نے کوئی نہیں نکلنا. وہ تو بیچارے سیلاب میں بھی ڈوبے ہوئے ہیں, آپ کو کوئی اتا پتہ نہیں ہے. وہ تو بیچارے بھوکے مر رہے ہیں, آپ کو کوئی اتا پتہ نہیں ہے. وہ بغیر بجلی کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو کوئی اتا پتہ نہیں ہے, اور آپ کی ایک ہی گردان ہے. دیکھیں آپ ایک عام ووٹر ہیں, آپ کو نہیں پتا ریالٹیز کا. ریالٹیز یہ ہے کہ قوم تو تڑپ رہی ہے باہر نکلنے کے لیے. آپ دیکھیں لیڈر کو ڈیٹ دینے دیں, پھر آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کی سڑکیں, اس کے گاؤں, اس کے شہر. نہیں ہوگا کیا, اس کے بعد کیا ہوگا یہ بھی تو بتا دیجیے. وہ قبضہ ہوگا, معیشت ڈوب رہی ہے ملک کی, اور آپ جو ہیں وہ اسلام آباد پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. قبضہ کرنے سے معیشت ٹھیک ہو جائے گی, ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے, یہ تو بتائیے. دیکھیں سوال آپ سوچ سمجھ کے کریں. ابھی آپ نے تھوڑی دیر کے بعد پوچھنا ہے کہ یہ جو 51 جلسے کیے ہیں اس کے اوپر پیسے کہاں سے آئے ہیں. میرا دماغ آپ نہ خراب کریں, پروگرام کریں. میرے خیال سے میں ہی ایم این اے کے رول کو مزید کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. پلیز جی آ جائیں جناب اس کی طرف کہ پارلیمنٹ اپنے عدالت میں آج کیا ہوا. دیکھیں علی ظفر صاحب نے بہت کوشش کی, جیسا میں نے شروع میں کہا, کہ وہ کسی طرح سے کوئی نوٹس کروا دیں اسپیکر صاحب کو یا وغیرہ وغیرہ. ہم چلتے ہیں ذرا واپس. جو فیٹفل ڈے تھا جس دن یہ استعفے جو ہے ان کا اعلان کیا گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. پہلے تو جو اسپیکر تھے اسمبلی کے, ان کو کہا گیا کہ وہ یہ کریں, کیسر صاحب جو ہیں, اسد کیسر صاحب, وہ میرے خیال سے تھوڑے سے کوئی نہ کوئی رمق ان میں پارلیمنٹیرین کی باقی تھی, جو انہوں نے کہا کہ یہ کام مجھ سے نہ کرائیں آپ. لہٰذا یہ قرآن نکلا پھر سوری صاحب کے نام. سوری صاحب کے حوالے سے وہ چونکہ خود بھی 5-6 سال سے اسٹے آرڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لہٰذا انہیں اس سے نہیں فرق پڑتا کہ کیا میں کر رہا ہوں, کیا میں کرنے جا رہا ہوں. اس کے نزدیک وہی ہے کہ میرے لیڈر نے جو کہہ دیا ہے بس اس کے بعد آنکھیں بند کریں اور ٹھوک دیں جو بھی آپ کو کہا گیا ہے. یہی ہوا اس دن. جس طریقے سے استعفوں کا اعلان کیا گیا, جو زبان بولی گئی اسپیکر کی طرف, ایز اے اسپیکر وہ ایکٹ کر رہے تھے, ویسے ڈپٹی اسپیکر ہیں, اور جس طریقے سے ان کے پارٹی کے لوگوں نے وہاں تقاریر کی, وہ پارلیمنٹ کی دھجیاں بکھیرنے کے, اس کو بے توقیر کرنے کی بدترین مثال میں کہہ سکتا ہوں. جس تم تراک سے وہ گئے تھے, میرا نہیں خیال تھا کہ کبھی یہ پلٹ کے دیکھنا چاہیں گے اس پارلیمنٹ کی طرف, جس کو وہ کہتے تھے کہ یہ انلیگل ہے, یہ امپورٹڈ ہے, یہ امریکہ کی مدد کے ساتھ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے یہ پاس ہوا ہے. تو اب جو صورتحال ہے, بخاری صاحب ابھی بھی بڑا کنفیوژن ہے نا, ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی وہ آنا چاہتے ہیں نہیں آنا چاہتے ہیں. اب جس طرح یہ اسٹیٹمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دیکھنا ہے کہ پٹیشنرز کلین ہینڈز کے ساتھ عدالت آئے ہیں یا نہیں آئے. اب شکور صاحب کا اگر ہم کیس دیکھیں تو وہاں پر تو ان کی پارٹی رک رہی ہے, تو آپ معطل کر دیتے ہیں. اب آپ خود جو ہیں وہ اس طرح کی چیز لے کر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. کنفیوژن ہے پارٹی کے اندر بھی ہے. پارٹی کے اندر کچھ لوگ اس وقت استعفیٰ دینے کے خلاف تھے. اچھا. پارٹی کے اندر اس وقت کچھ لوگ واپس پارلیمنٹ میں جانے پر آمادہ ہیں, اور خان صاحب جو ہیں وہ دونوں میں سے کسی صورتحال پر راضی نہیں ہیں. جیسا میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے اس وقت تو مجھے ایم این اے بنا دیا تھا, لیکن اب مجھے ذرا سلیم بخاری جواب دینے دیں. خان صاحب کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ حرف آخر ہے ان کے لیے. یہ ہر وہ کام کریں گے جو چاہے انلیگل ہے, چاہے غیر پارلیمانی ہے, چاہے غیر اخلاقی ہے, وہ سب کچھ وہی کریں گے جو ان کا چیف کہے گا, وچ مینز عمران خان صاحب. عمران خان صاحب نے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں جس پر خود وہ بھی پچھتاتے ہوں گے, لیکن چونکہ ضدی بچے ہیں اس لیے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. میرے خیال سے یہ استعفوں والا معاملہ جو ہے اس پر چونکہ کورٹ نے تو اٹ ہیز پٹ ہز فٹ ڈاؤن, انہوں نے تو کہہ دیا کہ بھائی صاحب نہ ہم کسی کو نوٹس کریں گے, نہ ہم کوئی ہدایات جاری کریں گے. آپ اگر اس پارلیمنٹ کو تسلیم کرتے ہیں, لکھ کے بیان حلفی دیتے ہیں, تو پھر جا کے وہاں بیٹھ جائیے گا. ہم اس سے زیادہ آپ کی اچھا یہ بیان حلفی اب آنا یا نہیں آنا؟ بیان حلفی نہ آیا تو یہ پٹیشن فارغ ہے, اگلی دفعہ ریجیکٹ ہو جائے گی. وہ تو ابھی کرنے والے تھے ریجیکٹ اس کو. انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر کوئی ڈائریکشن نہیں دیں گے, کوئی نوٹس نہیں کریں گے. اٹ مینز کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا جائے. شکور صاحب کے ساتھ زیادتی ہوگی نا بخاری صاحب, ان کو کیوں نکالا تھا جب خود بعد میں یہی تمام دیکھیں اب یہ وہ سوالیہ نشان ہے, اور یہ وہ سوال ہیں جو اس وقت پی ٹی آئی کے ایم این ایز کے ذہنوں میں موجود ہیں.
میں نے جیسا کہا کہ پی ٹی آئی کے دیکھیں نا 23 لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں نا پارلیمنٹ میں جنہوں نے اس وقت نہ کی تھی کہ ہم استعفے نہیں دیں گے، حالانکہ انہوں نے ووٹ نہیں کیا، ووٹ آف نو کانفیڈنس میں، یاد رکھیں آپ۔ یہ جو کہتے ہیں نا جی کہ وہ لوٹے بن گئے جس کی وجہ سے ہماری حکومت چلی گئی، بالکل بے معنی بات ہے، ایک ووٹ نہیں کاسٹ ہوا ان میں سے۔ تو یہ گئے اس لیے کہ ان کے جو الائز تھے انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور ان کے ساتھ مل گئے۔ اب اگر جو بھی وہ گالی دے رہے ہیں نا ان کو، وہ گالی براہ راست ان کو خود جاتی ہے۔ تو یہ ہے صورتحال، میرے خیال سے بڑی امبیرسنگ صورتحال ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی، خود عمران خان صاحب کے لیے بھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہی ان کی کہ کس طرف جائیں۔ واپس پارلیمنٹ میں جانا ہے جس کی کہ آپ کو پتہ ہے ہر ذی شعور آدمی نے، ہر اینالسٹ نے مشورہ دیا ہے ان کو کہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں، اپنا رول پلے کریں۔ میں آپ کو ایک بات مزے کی بتاؤں، اگر یہ پی ٹی آئی فیصلہ کر لیتی کہ ہم نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے، یہ ناک چنے چبوا دیتی اس حکومت کو جو صرف 2-4 ووٹوں کے ادھر ادھر ہونے پر بیٹھی ہوئی تھی، ڈکٹیٹ کراتی یہ اپنی ٹرمز اور حکومت سے بھی زیادہ افیکٹو ہوتی ہے۔ لیکن بیٹر سینس پرویلز کی خواہش کی جا سکتی ہے، پی ٹی آئی سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ صحیح، انہوں نے چوز کیا کہ وہ باہر نکل کر جلسوں میں یا سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ اپنی بات کرنے کو پریفر کیا، حالانکہ جو ہے وہ جمہوریت کا حسن تو اسی میں ہوتا کہ پارلیمنٹ میں رہا جاتا اور ایک مضبوط اپوزیشن کے طور پر اپنے کیس کو جو ہے وہ لڑا جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کرنی ہے ہمیں لانگ مارچ کے حوالے سے جس کی تاریخ خان صاحب بالکل نہیں بتانے والے۔ ایک بریک، واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی۔ خان صاحب کی تیاری مکمل تقریباً ہو چکی ہے اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کی، اور دوسری طرف حکومت کی تیاریاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری ہیں۔ خان صاحب نے تو ٹارگٹس بھی جو ہیں وہ دے دی ہیں، پنجاب میں خاص طور پر خصوصی ہدایات اس حوالے سے جاری کی گئی ہیں کہ کہاں سے کس شہر سے کتنے لوگ جو ہیں وہ لانے ہیں، کس طریقے سے تمام چیزیں ہونی ہیں۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو لانگ مارچ ہے وہ قریب قریب تو ہے، لیکن خان صاحب اس کی کوئی تاریخ جو ہے وہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اس کو خفیہ رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بھی اتنی غافل نہیں ہے، وہاں پر بھی تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں۔ بخاری صاحب کیا کہیں گے آپ اس لانگ مارچ کے حوالے سے جو کہ اب بہت قریب ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹلنے نہیں والا، یہ ہونا ہے، اور جس طریقے کی تیاریاں ہمیں دونوں طرف سے نظر آ رہی ہیں، خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا ایک ہفتہ جو ہے وفاقی دارالحکومت اس کو سیل کیا جائے گا، پھر پولیس کی اضافی نفری، ربڑ کی گولیاں، سب چیزیں، تو ایسا لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی جو محاذ رائی جو ہے وہ صورتحال نہ پیدا ہو جائے، یا جو لوگوں کے لیے obviously ایک پریشانی کی صورتحال، معیشت کا حال آپ کے سامنے ہے، لیکن پھر بھی لانگ مارچ تو ہو کر رہے گا، یہ کہنا ہے خان صاحب کا۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لانگ مارچ فیز 2 ہے۔ فیز 1 ہم نے دیکھا تھا 25 مئی کو۔ اگر آپ اس سے پہلے کہ عمران خان کے بیانات نکالیں یا ان کی پارٹی کے جو لیڈر تھے، جو دعوے تھے ان کے اس مارچ کے حوالے سے، تو آپ کو لگے گا کہ یہ اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت یہ کہا گیا کہ سونامی ایک آئے گا، انسانی سروں کا سمندر ہوگا اور تنکے کی طرح بہا کر لے جائے گا ہر چیز کو۔ یاد کریں وہ بیانات، مجھے تو اس وقت بھی حیرت تھی ان بیانات پر، اور آج بھی میں اس کو حیرت سے ریکال کرتا ہوں۔ اور جو حال پھر اس کا ہوا، جتنے لوگ وہ لے کے نکلے تھے، جتنے لوگ الٹیمیٹلی اسلام آباد پہنچے، وہ مارچ میرے خیال سے آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہونا چاہیے تھا۔ لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات سے پہلے یہ آخری کال ہے، تو یقیناً کچھ تو دمخم ہونا چاہیے۔ سنیے دیکھیے، یہ پریشانی خان صاحب کی یہ ہے کہ وہ جلد سے جلد چاہتے ہیں کہ اسلام آباد میں حکومت ان کے قابو میں آ جائے، ان کو دوبارہ مل جائے، اسی لیے وہ ارلی الیکشن کی تکرار کر رہے ہیں، اسی لیے وہ ان کی بے قراری بڑھتی جا رہی ہے۔ جو دن گزر رہے ہیں حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ ڈالر کی قیمت دیکھ لیں، آپ پٹرول کی قیمتیں دیکھ لیں، آپ اسحاق ڈار صاحب واپس آ گئے ہیں، ان کا طلسم جو ہے وہ جس کو ہم نے میجک وینڈ کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے ان کا انٹرویو کیا تھا، تو وہ اس کے اثرات نظر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ جوں بہتری کی طرف جا رہے ہیں، تو خان صاحب کی پریشانی اور بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ دیکھیے ہم نے یہ سنا تھا کہ کیپٹلز پر مارچ کرتی ہیں دشمن ممالک جب وہ فوج کشی کرتے ہیں، کیونکہ کیپٹل خدا نہ خواستہ اگر فال ہو جائے تو پورا ملک جو ہے وہ سرنڈر کر دیتا ہے۔ اس طرح ہم نے دیکھا ہمارا جو ایک ونگ تھا اس میں جو کچھ ہوا، میں وہ تاریخ دہرانا نہیں چاہتا کیونکہ بڑی تکلیف ہے، لیکن ہمارے ہاں تو یہ روایت بن گئی ہے نا کیپٹل کی طرف مارچ کرنا، اور نون لیگ نے بھی نہیں ان کے ساتھ آپ ایکویٹ نہیں کر سکتے اس کو، اس لیے کہ یہ جو پچھلے چند دنوں سے انہوں نے حلف برداری شروع کی ہے نا، جس طرح کے حلف لیے جا رہے ہیں وہ نازیز کی طرف سے، اگر آپ ریکال کریں وہ ہٹلر کا ٹائم، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیشسٹ رویے ہیں، یہ میں ان کو کنڈیم کرتا ہوں ان دا ورسٹ آف دا فارم اینڈ دا ورسٹ آف دا ورڈس.
دیکھیے ویسے تو نیازی میں سے آپ آئی نکال دیں، اگر آئی جو میں کرتے ہیں خان صاحب تو پیچھے نازی رہ جاتا ہے، اور نازی کی ہم روایت کا حوالہ آپ کو دے رہے ہیں. دیکھیے میں پھر آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی صورت میں بھی محاذ کشی کو ان حدود میں داخل کرنا کہ آپ یہ کہیں کہ ہم آ کے کیپٹل پر قابض ہو جائیں گے، اس کی اجازت کسی نے نہیں دینی. یہ تو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے نا، اور پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں ہیں، ویک سے ویک حکومت بھی ان کو اجازت نہیں دے گی کہ آپ آ کے کیپٹل پہ قبضہ کر لیں. اس دفعہ جہاں یہ تیاری دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بہت بہتر کر رہے ہیں، اسی طرح سے تیاری دوسری طرف بھی بہت بہتر ہے. ریڈ زون کو تو انہوں نے ہینڈ اوور کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے نا کہ جی وہ فوج کے پاس جائے گا. میں دیکھوں گا وہ کون سا مائی کا لال ہے جو وہاں کھڑے ہوئے فوجی کو کراس کر کے آگے جائے گا. یہ نہیں ہونا، اس طرف کا رخ نہیں کرنا ہے انہوں نے. یہ مجھ سے لکھوا لیں ابھی آپ. دوسری بات یہ کہ جب شیخ رشید صاحب نے اس پہ بیان دیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں عظیم فوج اپنے لوگوں پر کبھی گولی نہیں چلائے گی. کس نے بیان دیا؟ شیخ رشید صاحب. کون ہے یہ ختم ہو گئے. انہوں نے اپنے آپ کو عمران خان صاحب کا غلام بنا کے عمران خان صاحب کی شان نزول میں ایسے بڑے بیان دے کے اپنی اوقات اتنی سی کر لی ہے. یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. Nobody takes him serious, not only by us or in the media. Nobody takes him serious in the PTI. They hate him. اچھا ہمارے پاس بہت بات کرنے کو ہے اس میں. مجھے بتائیے گا پنجاب حکومت کس کے ساتھ؟ وہاں پہ بھی بہت دیکھیں نا آپ، جب میں بات کرنے دیتا ہوں آپ مجھے بات نہیں کرنے دیتے. پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ جب جس طرف ہم یہ تیاریوں کی بات دیکھ رہے ہیں نا، اور جو انہوں نے شیخو صاحب نے فرمایا ہے، اس کے مقابلے میں ثناء اللہ نامی ایک شخص ہے جو میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا پروگرام دا کافی تھا ان کے لیے. اس نے بھی کہا کہ ہماری تیاری آپ تو کر رہے ہیں نا تیاری، ابھی میری تو تیاری مکمل ہے. آئی ایم ویل اکوپڈ. سو وہ جو پچھلی دفعہ تو سپریم کورٹ آ گئی تھی نا راستے میں، انہوں نے کہا ان کو آنے دیں. اب سپریم کورٹ نے بھی نہیں کہنا کیونکہ اس کے آرڈرز کی وائلیشن کی تھی خان صاحب نے. اور اگر یہ نہ ہوا تو اسلام آباد کے قریب کسی نے نہیں پھٹکنے دینا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب آ جائیں پنجاب گورنمنٹ. جی میں آ رہا ہوں اس طرح. پنجاب گورنمنٹ میں پہلے تو پنجاب گورنمنٹ کے اندر کے چودھری پرویز الہی صاحب کہتے ہیں ان کے جو وزیر داخلہ ہیں نا ہاشم ڈوگر صاحب ذہنی توازن خراب ہے. پہلے تو پنجاب گورنمنٹ کے اندر میں جو فساد مچا ہوا ہے اس کی بات کر لیتے ہیں. ہاشم ڈوگر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ہم سیکورٹی تو مہیا کریں گے لوگوں کو جو جائیں گے مارچ کے لیے، لیکن ہم مارچ کا حصہ نہیں بنیں گے. یعنی ہم لوگ لے کے نہیں جائیں گے مارچ میں، نہ لوگوں کے قافلے لے کے آئیں گے. آئی تھنک دیٹ از دا اونلی سینسیبل assertion of anybody belonging to the PTI. نہیں تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ لانگ مارچ شروع ہونے سے پہلے پنجاب میں کوئی مسئلہ پڑ جانا ہے. وہ تو آپ کو پتا ہے میری کہانی اپنی جگہ ہے، وہ اس کے اوپر تو میں ابھی بعد میں آتا ہوں. ذرا تھوڑا سا اس کا ذکر کر لیں. نہیں ایک طرف تو ہاشم ڈوگر صاحب نے یہ کہا ہے، دوسری طرف پرویز الہی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم ہر وہ کچھ کریں گے جو ہمیں عمران خان صاحب کہیں گے. تو یہیں پہ جو ہے وہ تکرار شروع ہو گئی. چلیے ہمیں وہ سمجھ آتا ہے نا، اس لیے کہ ان کی چیف منسٹری محتاج ہے عمران خان صاحب کی آنکھ کی پلک کے ہلنے سے، اس لیے وہ مجھے سمجھ آتا ہے. لیکن انہوں نے ساتھ ہی ہاشم ڈوگر صاحب کو کہا ہے کہ یہ ذہنی بیمار ہیں، یہ اپنا علاج کروا کے آئے. یہ بڑا ظلم ہے ویسے بخاری صاحب. اب پنجاب کے عوام کے ساتھ وزارت داخلہ آپ نے بیمار لگا دیا ذہنی، تو یہ کس کے رحم و کرم پہ بیٹھے ہیں؟ گزارش یہ ہے جہاں بھی کہیں ویک حکومت ہوگی، جہاں بھی کہیں اس طرح کی عدالتی ذریعے سے آئی ہوئی حکومت ہوگی، وہاں اس طرح کے تصادات ہوتے ہیں ہمیشہ. اور ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ ویک حکومت جو ہے وہ کسی بھی صورت میں کرائسس سچویشن کو ہینڈل نہیں کر سکتی. تو ایک بات تو یہ ہوگی جناب. اب آپ دیکھیے ایک اور اس کا اسپیکٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اب حکومت کے ساتھ تو متھا لگا لیا ہے، آپ ساتھ ساتھ جو لا انفورسرز ہیں ان کے ساتھ بھی بھیڑنے جا رہے ہیں. وہ چاہے رینجرز ہے، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ اسلام آباد پولیس ہے، چاہے وہ سندھ کی پولیس ہے، کہیں کی بھی پولیس ہو، کوئی بھی آپ کو یہ اجازت نہیں دے گا کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں، اور نہ ہی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ کی اس حد تک تعریف ضرور کرنی چاہیے کہ کیپٹل میں سٹنگ ایز اے انٹیریئر منسٹر یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیپٹل کا دفاع کرے. جو بات سب سے زیادہ خوفناک ہے اور جس کا بہت بڑا اثر ہونے جا رہا ہے آنے والے دنوں میں، اور خاص طور سے مارچ کے حوالے سے، وہ ہے کل کا بیان جو ہے جناب چیف آف آرمی اسٹاف کا جو انہوں نے امریکہ میں دیا ہے. اس پر بالکل مجھے بات کرنی ہے. اور خان صاحب کو اب اس چیز سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا بخاری صاحب، آپ کی انفارمیشن کے لیے، کہ کوئی بھی آرمی چیف آ جائے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا. ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتی پھر جواب لوں گی.
साथ रहिए। वेलकम बैक जी, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा कि खान साहब को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी कि आर्मी चीफ कोई भी आ जाए। ये बयान जो है बुखारी साहब उन्होंने दिया है, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि फिर मुशावरत के लिए दरख्वास्त क्यों दी गई उनकी तरफ से। ये देखें, ये वो कंट्राडिक्शन है जिसने खान साहब को कहीं का नहीं छोड़ा। वो जो शुरू में उन्होंने नारे मारे थे, जो दावे किए थे, जो क्लेम्स किए थे, जो इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने कहा था 50 करोड़ नौकरियां देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, या 90 दिन में हम करप्शन ख़त्म कर देंगे, 90 दिन में जनूबी सूबा बन जाएगा। फिर उनसे जब ये तकाजा किया गया 1 साल गुजरने के बाद, तो उन्होंने कहा कि देखें, लीडर तो वो होता है जो वक्त ज़रूरत बयान दे और फिर उसके बाद उससे यू टर्न ले ले। तो यू टर्न की इस्तिलाह इमरान खान साहब का दूसरा नाम बनने जा रहा है, ये याद रखें। यही किया है इन्होंने इस हवाले से भी। पिछले 2-3 महीनों से ये डिबेट चल रही थी यहाँ कि वो ये कह रहे थे कि जनाब इस चीफ को आप एक्सटेंशन दें और अगले चीफ की मुशावरत के लिए आप हमसे बात करें। पहले उन्होंने कोशिश ये की कि जल्दी से इंतखाब हो जाए ताकि मैं आ जाऊं, 2/3 मेजॉरिटी मैंने ले लेनी है, फिर मुझे किसी से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं, मैं अपनी मर्जी का चीफ बना लूँगा। ऐसा होता नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है मासूम ख्वाहिशें हैं बुखारी साहब, ऐसे बच्चे जब आपस में खेलते हैं ना, तो उसकी एक उम्र होती है बच्चों की, जब वो बालिग हो जाते हैं फिर उनको तमीज़ और तहजीब से और अकल की बात करनी चाहिए। वो अगर ना करें, उनकी मर्जी है। तो चीफ के कल के बयान ने काफ़ी हवा निकाली है इस गुब्बारे से, इसलिए कि अगर वो नवंबर में रिटायर होकर 27 या 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे और मेरिट्स पर, जैसे कि ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि अगला चीफ मेरिट्स पे लगेगा, सीनियरिटी की बुनियाद पे लगेगा, अगर लग जाता है तो फिर खान साहब से पूछना चाहिए कि खान साहब अब बताएं, अब आपकी स्ट्रेटजी क्या है। इस गुब्बारे से ये हवा बहुत हद तक निकलने जा रही है। अच्छा, मुझे ना वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के खिताब के ऊपर जाना है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ गई थी और वो हम मिस नहीं कर सकते। वो ये कि शहबाज गिल से मिलने वाला जो सैटेलाइट फ़ोन था ना, वो असल में शहबाज साहब का नहीं था, वो खान साहब का निकला और बैनुल-अक़वामी राब्ते जो हैं उनका भी इंकशाफ हुआ। अब ये जो कहानी है ये कहाँ तक जाएगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये थुराया टेलीफोन जो है ये यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत लोगों के पास कनेक्शन है। अच्छा। ख़ास तौर से जो बहुत बड़े बड़े जागीरदार वो हैं, वो इसलिए कि ये काम आता है वहाँ जहाँ टेली कम्युनिकेशन लिंक्स नहीं होते। ठीक है। ये ख़ास तौर में स्पाइनेज के लिए इस्तेमाल होते हैं। अफगानिस्तान में बेपनाह इस्तेमाल हुए ये। इसमें जो परेशानी की बात मुझे लगती है वो ये कि अगर वो थुराया सेट इमरान खान साहब के नाम पर है तो वो फिर हजरत साहब के पास क्या कर रहा था, एक बात। दूसरी बात ये कि फिर FIA चूँकि सारी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो मुझे यूँ लगता है कि कहीं ये डर ना हो PTI को कि इस टेलीफोन के ज़रिए होने वाले राबतों का पता चल जाए। सही है, ठीक है। देखिए, जहाँ तक शहबाज गिल साहब का ताल्लुक है, वो अमेरिका में रहते थे, अमेरिका में ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। उनके अमेरिकन कनेक्शन को साबित करने के लिए तो आपको रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। ठीक है। लेकिन इस फ़ोन के ज़रिए वो किस तरीके से इमरान खान साहब को और अमेरिका के हेयर एंड देयर के लोगों को कैसे जुड़े हुए थे, ये आने वाले वक्त में पता लगेगा। मेरे ख्याल से इससे PTI के हलकों में परेशानी दूर। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल आज मरियम से हुआ है। कतर में वो जा रही थी और उनको वहाँ पर एक पाकिस्तानी ने कल ये कहा कि आप जो है वो इलाज की गर्ज से जा रही हैं या मुआयना कराने जा रही हैं, तो पाकिस्तान में कोई एक ऐसा अस्पताल नहीं आप लोग बना सके जहाँ से अपना इलाज मुआयना करा सकें। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी पाकिस्तानियों का सवाल होगा। देखिए, मैं अगर ये सवाल PTI के किसी MNA MPA ने पूछा होता या स्पोक्स पर्सन ने पूछा होता तो मैं शायद इसको जवाब देने के काबिल भी नहीं समझता। लेकिन चूँकि ये सवाल एक आम पाकिस्तानी ने पूछा है, ये बहुत वैलिड सवाल है। जो इतने बड़े बड़े दावे नवाज शरीफ साहब भी करते थे, खुद शहबाज शरीफ साहब भी करते हैं जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने अस्पताल बना दिए। भाई यकीनी तौर पे मैं इसको तो डिनाई नहीं कर सकता कि उन्होंने हॉस्पिटल बनाए हैं, PKLI उसका सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन अगर आपके साबका प्राइम मिनिस्टर की बेटी और इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर की भतीजी और खुद PMLN की वाइस प्रेसिडेंट को अपनी सर्जरी कराने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, तो फिर आपने यहाँ क्या खाक किया है? ये मैं आपको बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ कि ये जवाब उनको, ये सवाल उठेंगे उनसे, यानी बुखारी साहब आप ये मानते हैं कि सवाल जेन्युइन है, बार बार पूछे जाएंगे ये सवाल और उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। ये कोई तरीका नहीं है। आप अगर सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा हुए हैं तो यहाँ के लोग जो हैं जिनको इसी किस्म की सर्जरी दरकार होगी वो कहाँ जाएं?
صحیح. انہوں نے بھی تو کہیں نہ کہیں جا کے اپنا علاج کروانا ہے نا. تو بھائی اس دفعہ آپ کروائیں وہاں جا کے، لیکن واپسی پر آ کے یہاں ایسا اہتمام کریں کہ پھر آپ کو خدا نہ خواستہ آپ کو نہ جانا پڑے، کسی اور کو باہر نہ جانا پڑے، یہ علاج یہی ہو جائے. صحیح. وزیراعظم صاحب کی طرف سے بڑا امپورٹنٹ بیان ہوئے، کہتے ہیں کہ سازش کے تانے بانے عمران خان صاحب سے مل چکے ہیں، حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں. تو کیا سمجھا جائے بخاری صاحب کہ کیا فائنل جو ہے وہ مرحلے تک پہنچ چکی ہیں انویسٹیگیشنز، یا پھر واقعی جو ہاتھ لگ چکے ہیں حکومت؟ دیکھیں مجھے یوں لگا آج میں نے، حالانکہ جو ہمارے ساتھی ہیں میاں طاہر صاحب، انہوں نے بھی اپنے تبصرے میں یہی کہا کہ یہ صرف اتنا کچھ کہہ دینا کافی نہیں ہے، کوئی سالڈ جواب آنا چاہیے. میں نے اس وقت ان سے اختلاف کیا، لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کہ وہ کہہ ٹھیک رہے تھے. دیکھیے یہ ایزمپشن جو ہے نا کہ چونکہ ان کا لنک بن گیا ہے اس کے ساتھ تو بس اب تو بس معاملہ جاتا ہے ہوگا، ایسا نہیں ہے. اس قسم کی بات کے لیے آپ کو بڑی تھورو انویسٹیگیشن کی اور پھر بڑی تھورو پروسیکیوشن جو ہے اس کا کام ہوتا ہے. عدالتوں میں آپ نے یہ ثابت کرنا ہے. You have to be more precise نا، کیا مل گیا ہے، کیا تانے بانے، کیا وہ میرے خیال سے آج جو پرائم منسٹر صاحب بولے ہیں وہ بالکل سرفیس انفارمیشن جو ان کے پاس تھی اس پر بولے ہیں، کوئی کنکریٹ ایویڈنس ان کے پاس نہیں تھی جو کہ ہونی چاہیے. چونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ عام معاملہ نہیں ہے، سمپل معاملہ نہیں ہے. یہ ہیکرز کی بنیاد کے اوپر آپ کوئی اتنا بڑا دعویٰ نہیں کر سکتے. آپ کو ایک ایک لفظ، ایک ایک بات ثابت کرنی پڑے گی. اور ابھی تو ہیکر نے اتنی بے پناہ باتیں کی ہیں، جو تیسری سٹوری ہم نے چلائی تھی، میں وہی جاننا چاہ رہی تھی، یہ جو ابھی لیٹلی ٹویٹس آئی ہیں ہیکرز کی، دیکھیں اس میں جو سب سے بڑا وہ پی ٹی آئی کی خاموشی کیا ہے اس کے اوپر؟ وہ کچھ تو بولتے ہیں، یہ بہت بڑے ایلیگیشنز تھے. میں عرض کروں، دیکھیے اس میں دو وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس دفعہ اس نے یہ لیکس تو کر دی ہیں وداؤٹ اینی اٹیچڈ پروف. پچھلے والے میں 7 آڈیوز تھیں، ان لوگوں کو سنوائی بھی گئیں، اس میں صرف دعوے تھے، آڈیو کوئی نہیں تھی. وعدہ کیا انہوں نے کہ میں چلاؤں گا، لیکن اس کے بعد اکاؤنٹ بند کر دیا. تو صرف دعووں کی بنیاد کے اوپر آپ کیس کو لے کے اگر آگے بڑھیں گے اور اسیوم کر لیں گے. پی ٹی آئی کی خاموشی کا کیا مطلب لیں ہم؟ دیکھیں پی ٹی آئی کی خاموشی کی وجہ یہ ہے کہ انہیں تو پتہ ہے نا کہ انڈر گراؤنڈ کیبل فالٹ کہاں ہے. اچھا ٹھیک ہے، چلیں اس نوٹ کے اوپر میں تو یہ اونس جو ہے چونکہ پرائم منسٹر پر ہے کہ ان کو ثابت کرنا پڑے گا. پی ٹی آئی کی خاموشی میرے لیے تو قابل فہم ہے. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ بخاری صاحب. یقیناً یہ تمام معاملے کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. قوم کو جو ہے وہ آپ نے ایک چیز کے اوپر لگا کر رکھا. ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک ہیجان سی کی کیفیت تھی کہ ہیکر کی ٹویٹ اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے. تو اس طریقے سے قوم کو گمراہ کرنا یا پھر قوم کے ذہنوں کے ساتھ اس طریقے سے جو ہے وہ کھلواڑ کرنا، اس کو کہیں گے، اس کی مکمل انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے کہ کہاں اس تمام چیز کے تانے بانے جو ہیں وہ بنے گئے ہیں. بہت ضروری ہے، ہر پاکستانی کا سوال ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.